बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा अबरार अहमद, ब्यूरो चीफ HNI न्यूज़, प्रोग्राम हक़ाइक़ की तलाश में। हमारा जो प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है और हस्ब साबक हमारे साथ आज एक इंतहाई अहम और तारीख़ आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। इंतहाई मुदब्बर शख्सियत है, माहिर नफ्सियात हैं और इन्होंने मुसन्नफ़ भी हैं और लेक्चर्स भी डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन पॉलिसी पर। और इसके अलावा वो बार्स में भी उन्होंने लेक्चर दिए, डिस्ट्रिक्ट कोटली में, लाहौर में और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में उन्होंने बार्स में खिताबात किए और जो गैलरी, जो लॉयर्स की, वकीलों की गैलरीज होती थी, उनको वो लेक्चर भी देते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं और मुजफ्फराबाद से और बैरून मुल्क से भी, यूरोप से भी तालीम याफ्ता हैं। इंतहाई अहम शख्सियत हैं। काउंसलिंग भी, क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं तो ये काउंसलिंग भी करते रहे हैं। और इनका एक और ख़ास तारफ़ ये है कि मैं तो ये किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका तारफ़ जो है वो ज़ाहिर है वो सारे सामीन शायद ना जान रहे हूँ। इनका दूसरा तरफ क्या है कि ये 22 साल ये असीर रहे हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद के सिलसिला में बरतानिया में। तो सच्ची बात यह है कि इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से। आज चूंकि कल हमारा जो प्रोग्राम था वो उनकी जो दौरान असीर इनके साथ जो मुश्किलात पेश आई उसके हवाले से बात हो रही थी और जो तहरीक कश्मीर के हवाले से क्या लाएमल होना चाहिए उस पर थोड़ी सी बात हुई थी। तो आज हम ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उसके बाद, रिहाई के बाद इनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, इन्होंने क्या मसाइब देखे और जो प्रैक्टिकल लाइफ है दोबारा रिहाई के बाद वो कैसे शामिल हुए और इन्होंने उस रिहाई के बाद जब दोबारा आए तो इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी हैं कम्युनिटी के लिए, कश्मीर काज के लिए और नौजवान नस्ल को उनकी तरबियत के हवाला से और कश्मीर काज को फरोग देने के हवाला से इनकी क्या खिदमत हैं। कुछ देर तक वो हमें ज्वाइन कर लेंगे जनाब राजा अब्दुल कयूम साहब, अल मारूफ अब्दुल कयूम राजा, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मैं अभी वो कुछ लम्हों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी, जैसा कि मैंने उनका एक इंट्रो सा दिया था, अब्दुल कयूम राजा साहब अभी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इंतहाई अहम शख्सियात हैं, इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं तालीमी हवाला से, चूंकि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में फॉरेन पॉलिसी पर खताबात देते रहे। जिस तरह से 22 साल कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अब्दुल कयूम राजा साहब ने उसके बाद की जिंदगी को, अक्सर ये होता है कि जो लोग इस कदर तवील कैद और बंद में मुब्तला हो जाते हैं उनकी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन कयूम राजा साहब की शुजात और बहादुरी और उनमें जो अज़्म और हिम्मत थी, उन्होंने इनको एक नई जिंदगी, एक नई तर्ज और नई तहरीक पर डाल दिया। इन्होंने अहम किरदार अदा किया नौजवान नस्ल की तरबियत के हवाला से और कितनी मुस्बत तब्दीलियां आई इनमें, अभी हम इनसे खुद जानते हैं। जनाब वेलकम टू अवर शो राजा अब्दुल कयूम साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, मैं सीधा कोशिश ये करूंगा कि मौजू पर आ जाऊं क्योंकि वक्त कम होता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिहाई के बाद आपकी जो नई जिंदगी के तजुर्बात कैसे रहे हैं? हाँ, मैं चूँकि 22 साल जेल में रहा और उससे कबल 4 साल पहले मैं यूके गया था, यानी यूरोप गया था, फिर वहाँ से यूके भी गया। तो इस तरह यह है कि 26 साल बाद मैं वतन वापस आया था। तो यहाँ पर माहौल तो बहुत मुख्तलिफ था, बदला हुआ था।
ہر لحاظ سے، لیکن سیاسی لحاظ سے جو ہے نا، چونکہ جب میں قید تھا تو اس وقت تحریک تو بڑے زوروں پر تھی، اور جب میں واپس آیا تو اس وقت مشرف نے وہاں یہاں پر باڑ بھی لگا دی تھی، اور تحریک آزادی کے حوالے میں جو ہے نا اب وہ یعنی تحریک کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا بالکل اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ سپتمبر 11 کے بعد جو ہے جو صورتحال عالمی سطح پر ہوئی، اس کے اثرات یہاں بھی مرتب ہوئے۔ تو بدقسمتی سے میں جب واپس آیا تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پر مشرف حکومت نے تحریک آزادی کے خلاف جو ہے وہ فضا قائم کی ہوئی تھی، اور ہر آزادی پسند فرد کے لیے یہاں مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ اور میں جب واپس آیا تو ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں اب وہ تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے بجائے بھارت کے خلاف جو ہے جو انہوں نے جدوجہد شروع کی تھی اس کو جاری رکھنے کے بجائے ان کا آپس میں بہت زیادہ کلیش ہو گیا تھا۔ اور یہ ماحول جو ہے، اس ماحول نے میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کی کہ میں اب کیا کروں، اور میں اس صورتحال میں کس طرح جو ہے نا وہ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکوں۔ میں واپس تو بیسیکلی اسی لیے آیا تھا کہ میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ جیل کی نظر کی ہے ایک مقصد کی خاطر، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ میں برطانیہ میں تو کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو میں واپس آ گیا۔ اب یہاں آ کر وہ ماحول نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ دوسری جو میرے لیے بڑی شاکنگ بات تھی وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر یہ جو ادارے ہیں ہمارے وہ تو تقریباً بالکل مفلوج ہو چکے تھے، اور اب بھی جو ہے نا بڑے ادارے جو اتنے فعال نہیں ہیں۔ تعلیمی نظام جو ہے وہ انتہائی خراب تھا، اور اب بھی بہت خراب ہے، اب بھی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو مجھے میں نے ایک ریسرچ شروع کی اداروں کی اصلاحات کے حوالے سے یہاں آ کر۔ تو چونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ صحیح طرح مضبوط ہو، اور آزاد کشمیر اگر مضبوط ہوگا تو تحریک بھی مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر ایک ریسرچ شروع کی، اور اس ریسرچ کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ہمارے تعلیمی جو نصاب ہے ہمارا، اس میں جموں کشمیر کی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کو جو ہے وہ بالکل خارج کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو لکھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ نصاب تیار کرتا ہے، اور لہٰذا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہمارا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ جب میں نے تجویز کی تو حکومت آزاد کشمیر نے کہا جی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ماہرین نہیں ہیں۔ تو میں نے اسے اتفاق نہیں کیا، تو میں حکومت کو ہائی کورٹ میں لے گیا، اور ہائی کورٹ میں ریٹ کی۔ اس کی روشنی میں ایک یعنی قانونی بھی اور سیاسی بھی کیمپین چلی۔ اس کیمپین کے نتیجے میں 2014 میں حکومت آزاد کشمیر نے اسمبلی کے جو ہے نا ایک لیجسلیشن کے ذریعے ٹیکسٹ بک آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ قائم کیا، اور یہ تھا ایک میرا چھوٹا سا کنٹریبیوشن یہاں اداروں جو ہے نا اس کی اصلاحات کے حوالے سے۔ اور یہ لیجسلیشن کے طور پر یہ جو ہے نا ٹیکسٹ بک بورڈ تو قائم ہو گیا ایک لیجسلیشن کے ذریعے، لیکن ادارہ بھی قائم ہو گیا، وہاں ملازم بھی رکھ لیے گئے، لیکن عملی طور پر جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے وہی جو ہے نا وہ پرانا ٹیکسٹ بک بورڈ جو پنجاب کا ہے وہی استعمال کیا۔ میں نے پھر دوبارہ حکومت سے رابطہ کیا، اور حکومت نے جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ٹالنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ ہے کہ میں دوبارہ حکومت کو ہائی کورٹ میں لے گیا، کوئی 1 سال قبل کی بات ہے، تو کیس چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ جو ہے وہ منظور کر لی تھی سماعت کے لیے، تو اب اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور سماعت جو ہے وہ ہماری اس درخواست پر ہے کہ جموں کشمیر کی تاریخ پڑھنا ہمارے بچوں کا پیدائشی حق ہے، اور انہیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے۔
تو ایک تو یہ میرا کنٹریبیوشن ہے، اور یہاں جو مقامی سسٹم ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باقی ادارے ہیں، مثلا یہ ہیلتھ ہو گیا، اور محکمہ جو پولیس ہے اور ہماری عدلیہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں نے ہم نے چند دوستوں نے مل کر یہاں ایک کمپین چلائی ہوئی ہے. تو ابھی یہ ایک لانگ اسٹرگل ہے، تو بس کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری جو جدوجہد وہ جاری ہے. جی، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا، اور ظاہر ہے ہر جو تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں اور جو آزاد کشمیر کے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آپ نے مطالعہ پاکستان کے حوالہ سے، مطالعہ جو پاکستان کی اسٹڈی ہو رہی ہے، مطالعہ پاکستان، اس کی جگہ آپ نے کوشش کی کہ مطالعہ کشمیر شامل کیا جائے، اور آپ نے جو گورنمنٹ کے فیصلے کو ریٹ کیا، چیلنج کیا، اور آپ ہائی کورٹ میں لے گئے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ، ظاہر ہے پچھلے عرصے میں ہم نے یہ سنا تھا، میڈیا پہ بھی یہ آواز آئی تھی کہ آپ کی جو ریٹ تھی وہ قبول ہو گئی ہے، جو ہائی کورٹ، جو سپریم کورٹ نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ واقعی جو نصاب ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ریاست جموں کشمیر کا ہی نصاب ہونا چاہیے. تو یہ ابھی کہاں تک مسئلہ پہنچا ہے؟ یہ ہے نا، سردیوں کی وجہ سے جو ہائی کورٹ پینل جو یہاں آتا ہے، ہر ڈویژن میں جاتا ہے، ضلع کوٹلی میں بھی آتا ہے، تو یہ موسم سرما کی چھٹیوں کی وجہ سے سماعت تو نہیں ہوئی. تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو وکیل ہیں عسکر سیٹھی صاحب، وہ بھی امریکہ میں گئے ہوئے تھے اور واپس آئے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی. تو ریٹ تو منظور ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگر حکومت مان جائے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بچوں کا حق ہے، تو پھر تو مسئلہ ہمیں تو نہ ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت تھی، نہ اب سماعت کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو اب سماعت ہو رہی ہے وہ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے. جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے، حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، اور جو مطالعہ کشمیر کے حوالے سے جو کتب ہیں، جو نصاب ہے اس کو شامل کرنے کے حوالے سے حکومت ساتھ نہیں دے رہی، یہ بدقسمتی ہے. میں اگلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے بڑی تفصیل سے بھی بتا دیا کہ رہائی کے بعد آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو مشغول رکھا، آپ نے یہ بتا دیا، سیاسی حوالہ سے بھی آپ نے بتایا، اور جو جدوجہد میں اگر آپ کاؤنسلنگ بھی کیا کرتے تھے، اس حوالہ سے ذرا سا بتائیں گے کہ جو نفسیات کے حوالے سے مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کو، تعلیمی اداروں میں جو مسائل ہیں، جو برڈن بوجھ ہوتا ہے طلباء پر، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے آپ نے کاؤنسلنگ شروع کی تھی کچھ تعلیمی اداروں میں جا کر، اور اس طرح سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو طلباء ہیں، ان کے مسائل جو ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ طلباء خودکشیاں بھی کر رہے تھے پچھلے عرصے میں، 10 سے 15 سال کے طلباء. اس حوالہ سے آپ کیا تجویز دیتے ہیں حکومت کو یا اداروں کو، اور جو نوجوان نسل ہے؟ جی، وہ اصل میں کاؤنسلنگ تو شروع کی تھی، لیکن یہاں پر ماحول جو ہے نا وہ اس کے بڑا جو ہے نا اس کا مخالف ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پر اصلاحات کا رجحان نہیں ہے. اگر حکومت کو آپ کوئی تجویز دیں، اداروں کو آپ تجویز دیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، یا یورپ کی طرح یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شہری جو ہے اچھا، یہ ہماری مدد کر رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بداخت کر رہے ہیں. قیوم صاحب، وہ آواز میری سمجھتے ہیں کہ یہ بداخت کر رہے ہیں. تو وہ جو کام ہے نا کاؤنسلنگ والا، وہ کوئی اتنا زیادہ تو نہیں چل سکا. لیکن جس فیلڈ میں نے زیادہ کام کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر سفارتی طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے یہاں پر کم از کم 50 ممالک کے سفارت خانوں کے ساتھ، بلکہ جو سینئر سفارتکار ہیں ان کے ساتھ یہاں پر میں نے ملاقاتیں کی اور خط و کتابت کی، اور جو کشمیریوں کا جو موقف ہے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور اس سلسلے میں میرے پاس ایک بہت بڑی فائل ہے. لیکن یہ ہے کہ
उस सिलसिले भी हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना वो रुकावटें हैं, मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वही है जो हिंदुस्तान की है। वो ये है कि कश्मीरियों का कोई अपना बयानिया ना हो। पाकिस्तान हमारा वकील है, वो हमारा सफ़ीर है, वही बात करेगा, कश्मीरियों को बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फारूक हैदर भी देख रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं जी कि हमें बात करने दें, लेकिन यह है कि फारूक हैदर तो इजाज़त मांगते हैं, हम इजाज़त नहीं मांगते हैं, हम तो आज़ाद लोग हैं, हम अपना मौक़िफ़ जहाँ चाहते हैं देते हैं। लेकिन यह है कि हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं। और दूसरी ये है कि सियासी तौर पर जो हमारी तंजीमें यहाँ कायम हैं, जिनके साथ मिलकर हमें ये काम करना चाहिए और काम करना चाहते हैं, वो तंजीमें जो हैं उन की जो सियासी तरबियत है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी नहीं हुई है। हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने ज़्यादातर कारकुनों को सिर्फ एक ही एक्टिविटी में मुलव्वस रखा, और वो है जी कि सड़कों पर आ जाएं, नारे लगाएं। और शुहदा तो अल्लाह के फजल से, शुहदा के हवाले से तो हम बहुत अमीर हैं, बहुत सारे शहीद हैं हमारे, बस उनकी बरसियाँ मनाएं और अपने आप को उजागर करें, बस ये इस तरह का सिलसिला है। तो इन हालात में जो है ना बड़ी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी कुछ इस्तात थी मेरी, और हमारी छोटी सी टीम है, तो उस लिहाज से हम ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा बैरून मुल्क भी मैं गया हूँ। तुर्की में मुझे 2 मरतबा जो है वो कश्मीर पर लेक्चर्स का मौका मिला है यूनिवर्सिटी में, और ईरान में गया हूँ 2 मैं मरतबा। उस तरफ आऊंगा कयूम साहब, बिल्कुल मैं उस तरफ आऊंगा। एक तो अपना जो कैमरा है वो थोड़ा सा या तो आपका चेहरा बिल्कुल सही तरह से नजर नहीं आ रहा है। अभी सही है, अब अभी ठीक है? सही है। जी। अच्छा। अब यहाँ पर अगर रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ी सी नजर। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आपको मैंने देखा कि आप काफी मशगूल रहे, जो सफारतकार हैं उनसे आपने मुलाकातें की, और आप जो जो शीट होती थी वो पेश करते थे उनको, अपना जो तहरीक आजादी कश्मीर के हवाला से जो फॉरेन पॉलिसी एक समझ रहे हैं, वो एक बयानिया आप पेश करते थे और काफी मीटिंग्स करते थे। उस हवाला से क्या खातर ख्वाह हमें रिजल्ट मिले हैं तहरीक आजादी कश्मीर के हवाला से, और इस जदोजहद में को कितनी तकवीत मिली है आपके उन इकदाम की वजह से? हाँ, देखें ना, बात यह है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, सफारती चीज़ें, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं होता है कि उन सारी चीज़ों को जो है वो पब्लिसाइज करना। अलबत्ता ये है कि बैरूनी दुनिया को किसी हद तक ये पता चला है कि चूँकि ज़्यादा तासर ये है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के बिहाफ पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, और कुछ कुव्वतें जो हैं वो चाहती भी यही है कि कश्मीरियों की जो तारीख है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो दरमियान झगड़ा है, ये उसी के तौर पर ये सामने आए। कुछ लोग जो हैं वो बैरूनी सतह पर मुखलस हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीरियों की मदद की जाए, लेकिन कश्मीरियों को उस सूरत में मदद मिल सकती है कि वो अपनी बात करें और ये जो तासर है ये ख़त्म करें कि ये हकीकत में हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है, और कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान से कश्मीर देकर पाकिस्तान को देना चाहते हैं। तो इस पॉलिसी की तो कोई हमायत नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया को अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो बेसिकली सबसे पहले कश्मीर की जो वैधता है उसको बहाल करना चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो झगड़ा है ये उसके तौर पर कश्मीर को ये तहरीक को प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि ये अपना जो हकीकी गैर मशरूत हक के खुद अरदियत है ये उसकी बात करते हैं। हेलो। जी। क्यूम राजा साहब, बिल्कुल आपका मौकफ मेरे पास आया है, और आपने गुजारिश ये की कि चूंकि सारी चीजें पब्लिसाइड नहीं की जा सकती, जो जो सफारतकारी के वाले से चीजें वो सारी पब्लिसाइड नहीं की जा सकती,
جی میرا دوسرا اگلا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بے شمار نوجوان جو تھے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے بھارت کی جیلوں میں قید رہے ہیں اور پھر رہا بھی ہوئے ہیں. ان کی بحالی کے حوالے سے، ان کو نارملائز کرنے کے حوالے سے حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا کوئی پروگرام ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اپنا سوال قیوم راجہ صاحب. آپ کی آواز کم ہو گئی ہے. اچھا، ابھی آواز کیسی ہے؟ تھوڑی سی بہتر ہے، تھوڑی سی اور کوشش کریں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا، ابھی آواز صحیح ہے؟ آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اچھا، ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ آپ نہیں، پہلے کی طرح نہیں ہے لیکن تھوڑی سی بہتر ہے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کا جو موقف تھا کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ بھارت کے اندر آزاد کشمیر کے نوجوان کافی جو ایک تعداد تھی جو قید رہے ہیں، اس کے حوالہ سے حکومت کے پاس کوئی پروگرام ہے ان کی بحالی کے حوالہ سے؟ ظاہر ہے جب وہ بندہ ایک عرصہ تک وہ ظلم و بربریت اور تشدد جیلوں میں کاٹتا ہے تو اس کے بعد اس کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو دوبارہ ہاں جی، میں آنے کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو حکومت کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ادارے تو بنے ہوئے ہیں، یعنی کشمیر لبریشن سیل بنا ہوا ہے، اور یہ بنا ہی دو مقاصد کے لیے تھا: تحریک آزادی کشمیر کو پروموٹ کرنا اور تاریخ جموں کشمیر کی تاریخ اور ثقافت کو پروموٹ کرنا. اس پر تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے جی کہ جو حکومت اگر کسی بندے کو باہر بھیجنا چاہتی ہے تو وہ بس لبریشن سیل کے فنڈ سے پیسے خرچ کر کے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے. باقی جو اسیران ہیں جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بے شمار قیدی وہاں قید رہے ہیں اور اب بھی قید ہیں. اب دیکھیں کہ یاسین ملک بھی وہاں پر قید ہیں. تو کوئی بھی جو ہے حکومت نے کبھی بھی کسی قیدی کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا، کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو قیدیوں کو مدد کبھی نہیں کی. ہم برطانیہ میں قید تھے تو ہم بھی خیراتی وکلاء جو ہے نا ان کی لیگل ایڈ ان کے جو ہے نا ان پر ہمارا انحصار تھا. تو یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا، اب یہاں تک کہ جب میں جیل میں تھا تو برطانوی حکومت نے میری لیگل ایڈ روک دی تھی صرف اس لیے کہ اس کا کیس آگے نہ چلے. تو 15,000 پاؤنڈ کی ضرورت تھی، اور ہمارے کیمپین نے اس وقت کے وزیر اعظم سردار سکندر یاز خان کو خط لکھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ اسے مدد کر لیجیے کہ ایک برطانوی کشمیری جو ہے وہ خود اس بارے میں کچھ کریں. حکومت جو ہے، میں یہ حیران ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے عوام کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کی آپ خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتی. نہ تو اسپتال ہیں یہاں پر، نہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ ہیں. تو اسیران کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ تو اس سے پہلے کچھ ہوا ہے نہ اب ہوا ہے. 1-2 کیس میں خود لے کر گیا تھا مظفر آباد، چونکہ وہ جو نوجوان تھے وہ سرکاری ملازم تھے، اور سردار عبدالقیوم صاحب نے ایک مرتبہ بطور وزیر اعظم یہ اعلان کیا تھا اپنا اس نیلا پٹ کے مقام پر کہ اگر کوئی ملازم تحریک آزادی کے دوران ادھر مقبوضہ کشمیر میں قید ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کی سروس بھی باہر رہے گی اور اس کو ساری راحت، تنخواہیں وغیرہ سب کچھ ملے گا. لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا. عملی طور پر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ادھر وہاں قید ہو گیا تو یہ جو ہمارے نام نہاد وزیر ہیں انہوں نے فٹافٹ کیا کیا کہ اس آدمی کو جو ہے اس کی نوکری سے فارغ کر کے اپنے کسی بندے کو وہاں لگا دیا. اور وہ جب لوگ وہاں سے واپس آئے تو ان کو تو نہ تو نوکری پر بحال کیا گیا
نہ ان کو تنخواہ دی گئی، نہ ان کا علاج کروایا گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار جو ہے نا کیسز ہیں۔ تو کچھ کیسز جو ہیں وہ میں لے کر مظفر آباد گیا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں کوٹلی کے، تو ان کا جو ہے وہ کیس تقریباً منظور بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے نا ان کو بقایا جات وصول نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی بڑی خراب صورتحال ہے۔ ہمارے جو لوگ اس وقت واپس آئے ہیں وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میری اپنی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کی جو زمین جو میرے حصے کی تھی وہ میں نے فروخت کر کے میں نے یہاں پر مکان اپنا بنایا، جی جی اور اپنی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ اور پھر بھی جو ہے وہ کچھ ادارے جو ہیں وہ یہاں اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں یہ بھی کیوں کھا رہے ہیں۔ جی بالکل، میں بجا طور پر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ظاہر ہے آپ کی جو زندگی جس قدر کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے آپ کی ساری زندگی جو گزری ہے کشمیر کی آزادی کے پر کام کرنے کے حوالے سے گزری ہے، اور سب سے بڑھ کے جو آپ نے 22 سال اسیر میں گزارے، جو جیل میں جو قید و بند کے اندر گزارے، وہ آپ کی زندگی کے انمول سال تھے۔ وہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے پاس کوئی لایا عمل ہونا چاہیے جو ایسے افراد، ایسے لوگ جو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کسی نہ کسی مصیبت کا شکار رہے ہوں یا وہ قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہوں، تو ان کے پاس کوئی لایا عمل ہونا چاہیے تاکہ ان کو دوبارہ زندگی میں لایا جا سکے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ میرا اگلا سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب دوسرے کافی جو ممالک تھے، جو ریاستیں تھیں وہ آزاد ہوئیں، اور اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ خوب بڑی۔ حالیہ آپ نے وہ جو ایسٹ تیمور کا دیکھا ہوگا آپ نے، اس طرح سے انہوں نے مداخلت کی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور جو گریس کا مسئلہ تھا وہاں پر کیسے ان ہوئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کشمیر کے حوالے سے صرف بیان بازی کے حوالے سے اس سے ہٹ کر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر رہی ہے، نہ تو انڈیا کو دباؤ پر لا رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ جو ان کا چارٹر تھا اقوام متحدہ کا کہ ریاست جموں و کشمیر میں حق خود ارادیت کے اصول کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی کم ہو جائے اس مسئلے پر؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں کھل کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ جو ہماری تحریک ہے بیسیکلی یہ تو غیر قانونی قبضے کی تحریک ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہندوستان پاکستان کا یعنی مذہب کی بنیاد پر جدوجہد تھی وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اقوام متحدہ میں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کشمیر میں جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے 5 مستقل ممبران ہیں، جن میں سے چین کی پالیسی کسی حد تک تھوڑی بہتر ہے۔ روس جو ہے، حالانکہ امریکہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو روس کے خلاف بہت زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی روس چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر اقوام متحدہ کو اپنی لونڈی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور جہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں اقوام متحدہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی جگہ جہاں بھی کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہاں اقوام متحدہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ وہی کچھ کرتی ہے جس کی اس کو ڈائریکشن ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہم کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب تک مسلمان جو ہیں وہ خود، چونکہ بے شک مسلمان جو ہے اس وقت تقسیم ہے، لیکن دنیا پر یہ جو سامراجی قوت ہے یہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پاور ہیں، اور اگر یہ متحد ہو گئے تو یہ کل ہمارے لیے جو ہے نا وہ منمانیاں کرنے میں جو ہے نا وہ ہمیں مشکل پیش آئے گی۔
اس لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں اور مسلک میں اسے تقسیم کر رکھا ہے. تو ایک طرف یعنی سعودی بلاک ہے، دوسری طرف ایرانی بلاک ہے. تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے یہ جو سارے مسئلے ہیں مسلمانوں کے، فلسطین کا مسئلہ ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے، یہ تو حق خود ارادیت کا معاملہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ہوش کے ناخہ لینا چاہیے اور ان کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدرتی قوت دی ہوئی ہے اس قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور متحد ہو کر میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے اس سے ہم کو جان چھڑانی چاہیے. اس کے ساتھ نتھی رہ کر کیوں یہ مطلب ہے مسلمان ممالک ہیں وہ اس کے اخراجات دیتے ہیں، اپنے پیسے دیتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا اس کو زندہ رکھا ہوا ہے صرف اپنی مخالفت کے لیے. تو ہمیں جو ہے نا وہ جو ابھی حال ہی میں ملیشیا میں اسلامک سمٹ ہوئی ہے، جو مہاتر محمد جنہوں نے کشمیر کی بھی بڑی ڈٹ کر کے حمایت کی ہے، ترکی نے کی ہے، ایران نے کی ہے. تو ان ممالک نے وہاں پر جو ایک آئیڈیا پیش کیا ہے اسلامک منڈی کا، جس طرح کہ یورپ میں ہوا تھا، EEC بنی تھی پہلے شروع میں، یورپین اکنامک کمیونٹی. تو اسی طرح یہ جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کے بجائے مسئلے کی بنیاد پر ان کو متحد ہو کر اپنی جو قوت ہے اس کو یکجا کرنا چاہیے اور ایک الگ جو ہے وہ ایک اپنی یونین بنانی چاہیے، ایک ان کا مضبوط بلاک ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یورپ والے ہیں وہ حالانکہ ہر یورپ کا ہر ملک جو ہے وہ تقریباً کافی ایڈوانس ہے، مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ادھر روس بھی ایک بڑی پاور ہے. تو وہ یورپ والے جو ہیں وہ خود کو متحد کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا بلاک جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یورپین بلاک میں تقسیم ہونے کے بجائے یا ادھر امریکن اور رشین بلاک میں تقسیم ہونے کے بجائے ان کو جو ہے وہ متحد ہو کر مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کا کردار ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. تو کیا وجہ ہے؟ OIC بھی ماضی وجود میں آئی تھی تو وہ بھی تو ناکام رہی ہے، اس نے بھی تو ایڈریس نہیں کیا ہے کشمیر کے مسئلے کو، بالکل ایڈریس نہیں کیا ہے. OIC دیکھیں نا، جو OIC ہے یہی معاملہ ہے کہ OIC سے پہلے بنی تھی لیگ، وہ عرب لیگ بنی تھی. عرب لیگ کے علاوہ اور بھی جو جمال عبد الناصر نے، قذافی نے یہ بہت کوشش کی ہے کہ عربوں کو اکٹھا کرنے کی، اور بدقسمتی سے جب یہ عرب تقسیم ہوتے ہیں تو پورا عالم اسلام تقسیم ہو جاتا ہے. پھر سعودی عرب جو ہے وہ ایک غیر جمہوری ملک ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ 20% جو اپنے یہ بادشاہ سے تعلق رکھنے والا جو قبیلہ ہے یہ وہاں پر ملک پر حکومت کرتا ہے. اور امریکہ نے جو ہے ہوا کھڑا ہوا ہے جی کہ اگر ہم آپ کی پوچھ سے ہٹ گئے تو ایران آپ کو کھا جائے گا. تو اصل میں تو یہ ہے کہ امریکہ کو تو صرف اپنا اسلحہ جو ہے وہ بیچنا ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ برطانیہ ہے، اور برطانیہ اور امریکہ نے یہ مل کر پہلے تو یہ کہا تھا جی کہ سوویت یونین ہے، اور سوویت یونین جو ہے وہ اس کے اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے ادھر سب کنٹیننٹ میں. تو انہوں نے گلگت کو جو ہے وہ جموں کشمیر سے الگ کیا. اس کے گلگت کو جو ہے نا ابھی دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر، ہمارے یہاں سری نگر بہت اہم ہے، لیکن یہ جو بڑی قوتیں ہیں ان کے لیے گلگت زیادہ اہم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت کا جو ادھر سے روٹ آتا ہے رشیا سے اور چین کی طرف سے جو بڑی قوتیں ہیں، تو گلگت جو ہے وہ ادھر ان کے قریب ہے اور یہ ایک قسم کا سینٹرل پوائنٹ ہے. تو ان کے لیے جو گلگت ہے وہی کشمیر ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا وہ گلگت کو پہلے جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے نا وہ قبضے میں دیا کہ پاکستان فوج یہاں آئے.
اور सोवियत यूनियन को रोकने के लिए ये वो बुनियाद बनाकर जो है ना उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो लाया। पाकिस्तान एक प्लान के साथ वहाँ गया है। ये नहीं है कि पाकिस्तानियों की सिर्फ अपनी मर्जी थी, ये बल्कि बड़ी जो है ना आलमी सतह पर ये प्लान तैयार किया गया। तो अब ये है कि कश्मीर को मुकम्मल तकसीम रखने का जो मंसूबा है वो बरतानिया का है, और बरतानिया ने जो साथ मदद हासिल की है वो अमेरिका से हासिल की है। तो इस सूरत हाल पर जो है ये इसको नाकाम बनाने में सिर्फ कश्मीरी खुद ही किरदार अदा कर सकते हैं। अगर कश्मीरियों का एक मौक़िफ़ होगा कि हमें वही कश्मीर चाहिए जो 1947 तक था, तो तभी जाकर जो है कोई बात बढ़ सकती है। तो अगर ये जो है ना वो मतलब कभी कोई महाराजा के ख़िलाफ़ नारे लगाएगा, कभी कोई मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। देखें बात यह है कि हर रियासत के अंदर, हर मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग होते हैं। उनको जो है ना वो अपना नज़रिया जो है वो सियासी सोच रखने का हक़ हासिल है, लेकिन जो बुनियादी बात होती है वो मैं समझता हूँ कि हर शहरी को, हर पार्टी को, हर सियासी ग्रुप को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो रियासत होती है उसकी जो वहदत होती है उस पर सबका इत्फाक होना चाहिए। उसकी तकसीम पर जो है ना कोई, मैं उस नज़रिए को नज़रिया ही नहीं समझता जो रियासत, किसी रियासत की तकसीम का जो है वो बायस बने। जी बिल्कुल, जो आप वो नजरिया जो किसी रियासत की तकसीम का बायस बने वो नजरिया नहीं है। आप बताइएगा जी कि मुस्तकबिल में कश्मीर के वाला से जो जो कश्मीरियों की मजमूई तौर पर कश्मीरियों की जो मकबूजा इंडियन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं और फिर जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनको मिलकर क्या नए अमल इख्तियार करना चाहिए कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, किसी समत हमारे जो वो जाएं कि जो कश्मीर की आजादी के वाला से जो बेहतर समत हो। अभी तो हम नाकाम नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, देखें ना बात ये है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उनको हमारी तहरीक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात यह है कि ओवरऑल जो है वो कश्मीरी तो यही चाहते हैं कि उनकी जो वहदत है, जम्मू कश्मीर रियासत की वहदत जो बहाल हो, लेकिन वहाँ चंद लोग जो हैं वो जब पाकिस्तान का वहाँ झंडा खड़ा कर लेते हैं तो भारत जो है वो इसके ख़िलाफ़ आलमी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो जाता है जी कि ये कश्मीरियों की कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की मुदाखलत है। और साथ वो ये भी कहता है जी कि पाकिस्तान ने खुद जो है ना वो गिलगित पर कब्ज़ा किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर को जो है वहाँ लेंट अफसरान है। और मोदी ये कहता है कि जो बात 2019 में इंडिया ने की है वो 40 साल कबल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं, और वो क़ुव्वतें हैं जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं, जो जम्मू कश्मीर की वहदत के ख़िलाफ़ हैं, ये उनको हथियार के तौर पर ये चीज़ें वो हमारे ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर का जितना भी खित्ता है ये तहरीक जो है ये एक जम्मू कश्मीर की तहरीक नज़र आनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं कि, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग करते हैं, देखें ना कि अगर वाशिंगटन में कोई नुमाइंदा होता है तो श्रीनगर से लाया जाता है, लंदन में श्रीनगर से लाया जाता है, इस्लामाबाद में श्रीनगर से लाया जाता है। तो ये फिर यही एक पैगाम जाता है जी कि ये जम्मू कश्मीर पर ये वैली का एक मामला है जी। बाकी लोग जो उधर जम्मू वाले, लद्दाख वाले जो हैं वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पहले ही पाकिस्तान के पास आता जो ये वैली का जी मामला है। तो ये चीज़ें जो है ना ये जो मसाइल हैं इनको हमने हल करना है और किसी ने नहीं करना है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम इकाइयां हैं रियासत जम्मू कश्मीर की, अगर कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, अगर कोई बात करनी हो तो सारी इकाइयों में से नुमाइंदे लिए जाएं, ना कि किसी वैली से। तो
میں میرا اگلا سوال ہے آپ پر کہ چونکہ مسلمان ممالک جو ہیں، ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے کشمیری ایک اکثریت میں مسلمان ہیں، تو مجھے کوئی ان کا کوئی نیا عمل کشمیر کے حوالے سے نہ بھی دیکھیں آپ، ان کی ممالک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، ان کی جو جو دہشت گردی ہے اس پر کنٹرول کے حوالے سے کوئی نیا عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ عرب ممالک کو دیکھیں تو وہ کسی اور کے زیر سایہ آ رہے ہیں۔ اب ان میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فتح کی وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے ایران، مڈل ایسٹ اور عرب کے درمیان، تو اس طرح سے کیا لایا عمل اختیار کیا جائے تاکہ ظاہر ہے جس طرح سے یورپ نے ترقی کی ہے یہ ملک بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، یہ اس کو راتوں رات تو ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی تحریک سے مخلص نہیں ہیں، وہ تو صرف اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے ان کے نزدیک یہ کاروبار ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر بھارتی مقبوضہ کشمیر سے اسلام آباد آ کر یہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے اسلام آباد جو ہے وہ واشنگٹن اور لنڈن ہے، امریکہ اور برطانیہ ہے، یورپ ہے ایک قسم کا۔ وہ یہاں پر جو ہے نا آ کر مطلب ایک شاہانہ زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اب باہر سے تو کوئی آ کر حل نہیں کرے گا، ان کو ہم نے خود ہی جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ باقی جہاں تک مسائل ہیں مسلمانوں کے وسائل، وہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل پر کنٹرول کریں۔ ہم کشمیری ہیں، ہمارے بھی بے شمار وسائل ہیں یہاں پر، ہمیں بھی اپنے وسائل پر جو ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، تو پھر جا کر جو ہے وہ بات بنے گی۔ جی بالکل، آپ میں آپ کا موقف جو ہے وہ بڑا آپ نے جاندار پیش کیا اس حوالہ سے جو مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ مجھے میں چونکہ کوشش یہ کروں گا کہ پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے آخری پیغام نوجوان نسل کو، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر کے اندر دیکھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں، پھر ایڈمنسٹریٹو حوالہ سے ایشوز ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کس حد تک کامیاب ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں، تحریک آزادی کشمیر سے ہٹ کر جو لوگوں کے مسائل ہیں، کس حد تک حکومتیں کامیاب نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ریاست جموں کشمیر کی، آزاد کشمیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی 1 سال قبل کی بات ہے کہ یہاں جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوان ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے جی کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پر ریفارمز کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو ہم نوجوانوں کی بڑی اکثریت ہے ابھی صحیح ہے، اور ہمارے پاس کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ جو مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہوئے ہیں، آپ نے طالب علموں کی جو قوت ہوتی ہے اس کو آپ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس یونین بنائیں اور صرف اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ رہیں۔ آپ کو مختلف پارٹیوں میں جا کر جو ہے نا وہ اپنی قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو نوجوان، میں کہتا ہوں کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، وہ اپنے حقوق کی بات کریں، اور یہ جو اندھی تقلید ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے اور دوسرے کا غلط ہے، تو یہ جو لیڈر ہیں یہ عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ عوام کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جہاں ان کی پارٹی، جہاں ان کا لیڈر صحیح کام کر رہا ہے وہاں اس کا ساتھ دیں، جہاں غلط کر رہا ہے وہاں اس کی جو ہے نا اس کو بتائیں کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ غلط ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اندھی تقلید ہے اور پیر پرستی ہے، شعور کی کمی ہے۔ تو یہاں شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شعور اجاگر ہوگا تو پھر جا کر لوگوں کو اپنے جو حقوق ہیں وہ ملیں گے۔ جی ابھی اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے جو حکومتیں کس حد تک کامیاب رہی ہیں اور وہ کس حد تک ناکام رہی ہیں لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، نوجوانوں کے مسائل جی کس طرح سے حکومتوں نے ایڈریس کیے۔ تو قیوم راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، دوبارہ ہم حاضر ہوں گے
नाजरीन आपसे ये गुजारिश है कि यूम राजा साहब ने जिस अंदाज में अपने तजर्बात से आपको रोशनास कराया, आपने जो एक लाया अमल दिया है, इनके इनकी जो जिंदगी थी वो तहरीकी जिंदगी गुजरी है और फिर इन्होंने एजुकेशन भी हासिल किया है। और आप इन प्रोग्राम को देखें और लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितने भी नौजवानों तक, जितने लोगों तक इनकी आवाज पहुंच सके। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हमें नासरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।